बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार कादी। महंगाई में मुसलसल इजाफा, मुआशी सुस्त रवी बदतरीन सतह पर पहुंच गई। गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, खुराक, केमिकल और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार कम तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने मईशत की बेहतरी के तमाम दावों का पोल खोल दिया। शरह सूद में कमी न होने पर कारोबारी तबके में मजीद परेशानी बढ़ गई है। 13.25% शरह सूद बरकरार रखने पर सनतकार और सरमायाकारों में एक बार फिर मायूसी की लहर दिखाई दे रही है। स्टेट बैंक की हालिया रिपोर्ट के बाद स्टॉक मार्केट भी नीचे आ रही है। हुक्मरान जमात को सियासी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं मिल रही। लगता यूं है कि वजीर आज़म की सारी तवज्जो अपोजिशन की चीखें निकलवाने पर है, ना कि अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ देने पर। वजीर आज़म ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि उनकी काबीना उन्हें मिसगाइड करती है, महंगाई के हवाले से उन्हें मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं करती। पिछले 17 से 18 माह में मईशत खराब हुई, आटा चीनी महंगा हुआ, रेलवे, सेहत, तालीम, गैस, बिजली समेत मुतअद्दिद शोबे तनज़ली का शिकार हुए। वजारतों और महकमों में बदहाली है। सरमायादारों ने आटे और चीनी की कीमतें बढ़ाकर अवाम को अरबों रुपए का चूना लगा दिया, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। वज़ीर आज़म का यह कहना कि उनकी काबीना उन्हें मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं करती, उन्हें मिसगाइड करती है, वो उनकी अपनी हुकूमत और कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवाल या निशान लगा रहा है। गैस कई 100% महंगी, बिजली 2 से 250% महंगी हो गई। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इस बात का वज़ीर आज़म को पता ही नहीं चला तो मैं नहीं मानता। आटा और चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदारों को सजा देने की बजाय उन लोगों को पार्टी से निकाला जा रहा है जो पार्टी के अंदर करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अंडे, कट्टों, मुर्गियों से बात शुरू होकर आजकल हूरों वाले टीके तक आन पहुंची है। तो मईशत या मुल्क मजाक मजाक में चल रहा है। मईशत में बेहतरी आती तो स्टेट बैंक शरह सूद में कमी करता, लेकिन शरह सूद में कमी ना होने की वजह से कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी की जो उम्मीद पैदा हुई थी वो उम्मीद अब खत्म होती नजर आ रही है। हुक्मरान जमात का सारा फोकस आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और शरीफ खानदान से इजाफी सिक्योरिटी अखराजात वापस लेने पर है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती कारकर्दगी पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। आगे बढ़ती और पीटीआई के हम रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत उस्मान डार गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से नदीम मलिक के साथ। वॉच दिस। मैं इलेक्शन के दिनों में जब आपके पास आया था और आप ही के साथ वो फुटबॉल बनाने वाले थे जो एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान से, 2-3 फैक्ट्रीज हमने विजिट की थी। तो वो लोगों की जान है और पाकिस्तान की भी जान है। देखिए पैसा कमाएंगे तो हम खाएंगे। मुझे आपके शो में आने का जो सबसे ज्यादा मजा आता है ना, आप पूरा बैलेंस शो करते हैं, पीएमएलएन से बैठे हैं, हम बैठे पूरा मौका देते हैं और फिर खुद भी आप एनालिसिस करते हैं कि मैं अगर कोई बात आज रखूंगा इस कौम के सामने और आप कम से कम अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप जरूर कहेंगे कि यहाँ आप सियासी बात कर रहे हैं। देखिए इन तीनों चीजों पे मैं बात ये करना चाहता हूँ कि जो साहब बैठे हैं, तीनों चीजों पे कौम सुन रही है। 5 साल पीएमएलएन की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। एक धक्का स्टार्ट गाड़ी ये हमें एक्सपोर्ट की दे के गए, 5 साल से बंद थी। पीपल्स पार्टी से नीचे करके गए थे। हाँ बंद थी। पीपल्स पार्टी से नीचे कोई नई गाड़ी ले लेते ना, हम उसको चला के पहले दिन से हम शायद इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच जाते। ये मोटरवे पे खड़ी कर गए कि ये है 5 साल की हमारी एक्सपोर्ट, अब आप धक्का लगाएं, स्टार्ट करें। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले लें, वो भी धक्का स्टार्ट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीपैक की वजह से काफी ऊपर गई थी। एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क किया है। देखिए सीपैक को ना इसमें लाएं। सीपैक तो एक पूरा पीछे पीपल्स पार्टी के बाद जो सर, लेकिन आपने माजरत के साथ वजीर आपने धक्का स्टार्ट ले लिया। लेकिन अभी मुझे पहले थोड़ा सा मुझे स्टार्ट तो ले लेने दें। एक्सपोर्ट धक्का स्टार्ट किया, आपके वजीर धक्का स्टार्ट। अब हमारे वजीरों में भी बात कर लेंगे। देखिए फॉरेन रिमिटेंस भी धक्का स्टार्ट इनकी। हमें तो कौम को खुश होना चाहिए कि इमरान खान के वजीरों ने इस धक्का स्टार्ट गाड़ी को धक्का लगा के थोड़ा स्टार्ट करके चला तो दिया। कब चलाया सर? थोड़ी देखिए आप आपके एक्सपोर्ट फिगर्स इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 25 बिलियन से ऊपर जाएंगे। ये क्लोज हो लेने दे साल। पहले ये दुआ मांगे कि मुस्बत ही रहे, ये दुआ मांगे मंफी ना शुरू हो जाए। 1 महीना 2% ऊपर जाती है, अगला मंफी चली जाती है। मुस्बत ही है 6 माह में। 6 माह में 3% बेहतर है। चले मैं नहीं कह रहा कि हमने बड़ी कोई तबाहकुन परफॉर्मेंस कर दी है, लेकिन इनसे बेहतर गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ा रहे हैं। हुक्मरान जमात का दावा यह है
کہ وہ نون لیگ سے بہتر گاڑی چلا رہے ہیں، جبکہ پورا ملک چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ گاڑی تو چل ہی نہیں رہی۔ بہتر چلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ روزگار، کاروبار اور معیشت، یہ تین بنیادی جزو ہوتے ہیں۔ تینوں شعبوں میں ناکامی نمایاں طور پہ نظر آتی ہے، اور سارا زور کر دیں گے، ہو جائے گا، ہونے والا ہے، یا پھر ہو جائے گا۔ پہلے کہا گیا 3 ماہ میں کر دیں گے، پھر کہا گیا 6 ماہ میں کر دیں گے، پھر یہ کہا گیا کہ اس سال تو ضرور کر دیں گے۔ جب پوچھے کہ کیوں نہیں ہو رہا تو آسان سا جواب ہے کہ سابقہ حکومتیں اتنی تباہی کر گئی ہیں کہ اتنی جلدی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یعنی ڈالر کو 155 روپے پر پہنچا کر بھی اس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی کہ ہم نے ڈالر کو 200 روپے پر نہیں جانے دیا۔ یعنی ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے پہلے $10 کے کوئی 1200-1250 مل جاتے تھے، اب 1500 مل رہے ہیں، تو اسے کامیابی مان لیا گیا ہے۔ یعنی آسان سا سوال ہے کہ اگر پچھلے دور میں اکانومی بہت زیادہ خراب ہوتی تو گروتھ ریٹ 5.8 پر کیوں تھا؟ مہنگائی 3% کے آس پاس کیوں تھی؟ حکمران جماعت نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کیا جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، تو اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا بھی منفی پہلو ہے، اور وہ یہ کہ اس کی وجہ سے کاروبار بند ہو گئے ہیں، ہر شعبے میں تنزلی آ چکی ہے، یعنی نہ خرچہ نہ کمائی، خوش رہے لوگائی۔ اور آگے بڑھتے ہیں اور منصور علی خان کا تجزیہ دیکھتے ہیں، ان کا ایک انٹرو وزیر اعظم کے حوالے سے اور حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں منصور علی خان۔ ناظرین، میرے کپتان کہا کرتے تھے کہ اوپر بندہ ٹھیک ہو تو نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب جب اوپر خود میرے کپتان ہیں تو سب کو توقع تھی کہ نیچے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اب ان کی ٹیم کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، ٹیم پر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، ان کی ٹیم میں سازشوں کے الزامات لگ رہے ہیں، ان کی ٹیم کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرے کپتان بے قصور ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے وزیر ریلوے جناب شیخ رشید کو کٹہرے میں کھڑا کر کے انہیں ان کی وزارت کی خامیاں صاف صاف بتا دی۔ جناب چیف جسٹس نے کہا کہ 70 لوگ جل کر مر گئے، بڑے لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اس پر شیخ رشید بولے کہ کارروائی ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سب سے بڑے تو آپ خود ہیں، ٹرین جلنے پر آپ کو استعفی دے کر گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ ناظرین، بھلے ریلوے میں کرپشن ہے، خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، وزارت نااہل ہے، ریلوے ڈوب رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے کپتان بے قصور۔ آج ایک اور خبر آئی، یہ خبر 2 بھائیوں کی مبینہ کرپشن اور مشکوک دولت کا انکشاف کر رہی ہے۔ نیب نے 1 سال بعد وفاقی وزیر مختوم خسرو بختیار اور ان کے بھائی صوبائی وزیر ہاشم جوان بخت کے خلاف مبینہ کرپشن کی تحقیقات کی منظوری دے دی ہے۔ ایک بھائی وفاقی اور دوسرا صوبائی کابینہ کا حصہ ہے۔ دونوں بھائی کرپشن کے الزامات کے باوجود کابینہ میں شامل ہے، لیکن پھر بھی میرے کپتان بے قصور ہیں۔ پشاور کی میٹرو کب بنے گی، اس سوال کا جواب تو کسی کے پاس نہیں، لیکن اس پروجیکٹ میں مبینہ کرپشن کے قصے اب ہر زبان پر ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ انکوائری کا حکم دے چکی ہے۔ اس منصوبے کے سلسلے میں الزام وزیر دفاع پرویز خٹک پر بھی ہے۔ پرویز خٹک پر الزام ہوتے ہوئے بھی ان کو وزیر بنایا گیا، لیکن پھر بھی میرے کپتان بے قصور ہیں۔ ٹاک شو میں بوٹ لانے والے فیصل واوڈا بھی میرے کپتان کے کھلاڑی ہیں۔ ان کے حوالے سے خبر ہے کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت جھوٹا حلف نامہ دیا تھا۔ کپتان کی اپنی کابینہ میں یہ سب ہو رہا ہے، لیکن میرے کپتان بے قصور ہے۔ ناظرین، اگر کل کو میرے کپتان ناکام ہو گئے، اگر وہ نیا پاکستان نہ بنا سکے، اگر وہ تمام وعدے دعوے اور قسمیں جو میرے کپتان نے عوام سے کھائی تھی ٹوٹ گئی، تو یہ سب میرے کپتان کی ٹیم کا ہی قصور ہوگا، کیونکہ میرے کپتان بے قصور ہیں۔ دیکھیں، اگر تو خاصا بھی اوپر ہوتے تو پھر یہ شکوہ بنتا تھا کہ اوپر تو بندہ ٹھیک ہے، نیچے خرابی کیوں ہے؟ لیکن تاثر یہ ہے، اور اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ خان صاحب سے بھی اوپر کوئی ہے، اور اصل حکومت خان صاحب نہیں کوئی اور چلا رہا ہے۔ اپوزیشن اس کے لیے سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی اصطلاح بھی استعمال کرتی رہی ہے۔ اگر اپوزیشن کے الزام کو مد نظر رکھا جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل مسئلہ خان صاحب سے بھی اوپر والوں کا ہے۔ خان صاحب تو صرف ایک کام پہ لگے ہیں، اور لگتا یوں کہ عوام کی برین واشنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں سے کرپٹ حکمرانوں کی محبت نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
سابقہ حکومتوں کے کارنامے اور کچے چٹے کھولنے میں لگے ہیں، عوام کو روز بتاتے ہیں کہ وہ کسی مافیا سے لڑ رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن اور میڈیا روز انہیں بتاتا ہے کہ بہت سے مافیاز میں وہ خود ہی گھرے ہوئے ہیں، جو کبھی گندم ایکسپورٹ کر کے، کبھی امپورٹ کر کے، کبھی چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اور کبھی ادویات کی قیمتیں بڑھا کر دن رات اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب کی لڑائی اپنے قریبی مافیا سے نہیں ہے بلکہ کسی اور مافیا سے ہے، تو خان صاحب واقعی بے قصور ہے۔ تو خان صاحب کی ٹیم میں نقص بھی وہی نکال رہے ہیں، خان صاحب نہیں۔ خان صاحب تو سمجھتے ہیں کہ ٹیم ٹھیک ہے، تو قصور اوپر والوں کا ہے، ان کا ہے جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ نظام دراصل وہ چلا رہے ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی صورتحال کے حوالے سے تجزیہ نگار ہیں فاروق سلیم، جو کہ ابتدائی طور پہ حکومت کے بڑے حامی ڈائی ہارڈ قسم کے تجزیہ کار سمجھے جاتے تھے۔ معیشت کے حوالے سے آج ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، دیکھتے ہیں فاروق سلیم۔ کیا مہنگائی کی تمام تر ذمہ داری واقعی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ ہی جاتی ہے یا پچھلی حکومتوں کے اوپر بھی ڈالنا چاہیے اسے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ پازیٹیوٹی، میں چاہتا ہوں میرے پروگرام سے ایک پازیٹیو سگنل ضرور جائے۔ مجھے اپنے جواب کے دوسرے حصے کے اندر کائنڈلی کوئی پازیٹیو اشاریہ بھی بتائیے گا کہ جس سے لوگ پر امید ہوں، لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں کہیں پہ دور ہمیں ایک امید کی کرن کہیں نظر آ رہی ہے۔ جی منصور صاحب، عام آدمی کے لیے معیشت صرف دو چیزیں ہیں، وہ سستی روٹی یعنی کہ مہنگائی والا معاملہ اور روزگار۔ تیسری چیز جو ہے وہ معیشت دانوں کے لیے تو ضرور ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ ڈسکس کر لیں، آپ سٹیبلائزیشن جیسے الفاظ استعمال کر لیں۔ عام آدمی کے لیے معیشت صرف اور صرف دو چیزیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 12 مہینوں میں تقریباً 88 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ شرح غربت سے گر گئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ پچھلے 12 مہینوں میں تقریباً 12 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں، تو اوسطاً جو ہے 1 لاکھ پاکستانی جو ہے ہر مہینے بے روزگار ہو رہا ہے۔ یہ دو معاشی اشاریے ہیں عام آدمی کے لیے، تیسرا اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب 17 مہینے گزرنے کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ 44 روپے کا آٹا کلو مل رہا تھا پی ایم ایل این کے دوران اور آج وہ 70 روپے پہ چلا گیا ہے، اس وجہ سے کیونکہ ہم سٹیبلائزیشن کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ عام آدمی کا ایشو نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر 20 روپے فی کلو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے، ہم تقریباً 20 لاکھ ٹن ماہانہ استعمال کر رہے ہیں 21 کروڑ پاکستانی، تو میری اور آپ کی جیب سے 40 ارب روپیہ ماہانہ نکل جاتا ہے، تو اگر آپ کی اور میری جیب سے نکل رہا ہے تو ظاہری بات کسی کی جیب میں جا بھی رہا ہوگا۔ اسی طرح چینی کا حساب دیکھ لیجئے، تقریباً 4 لاکھ ٹن چینی ہم ماہانہ استعمال کر رہے ہیں، اور اگر 20 روپے فی کلو بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 8 ارب روپیہ آپ کی اور میری جیب سے نکلتا ہے اور کسی کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آرگنائزڈ مافیاز ہیں میرے خلاف، آرگنائز مافیا اپنا کام کر رہی ہیں اور تبدیلی نہیں لانے دے رہی۔ پنجابی کی ایک مثال ہے، وچوں وچ کھائی جا تے اتو رولا پائی جا، پھڑ لو نہیں چھڑیں گے، کرپشن مافیا این آر او نہیں دوں گا کا شور سنائی دیتا ہے۔ وہ اس لیے دیتا ہے کہ مال بنانے والے آرام سے مال بناتے رہیں اور عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ چونکہ ملک تباہ ہو چکا ہے، سابق حکمران لوٹ کر کھا گئے ہیں، اس لیے مہنگائی کرنا پڑے۔ دنیا بھر میں چینی 40 روپے کلو مل رہی ہے، اور اگر ہم دنیا سے چینی خرید کر پاکستان میں لا کر فروخت کریں تو زیادہ سے زیادہ 42-43 روپے فی کلو پڑے گی، لیکن یہاں پر 80 روپے کلو چینی بیچ کر 40 روپے جیب میں ڈالے جا رہے ہیں۔ آٹے پر 30 روپے فی کلو تک کا منافع ہڑپ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ پچھلے لوٹ کر کھا گئے اس لیے صبر کرو، یعنی جو کچھ کیا وہ خالہ سغرا کے بیٹے نے کیا۔ شاید حکمران جماعت کا خیال ہی ہے کہ جب تک لوگ سڑکوں پر نہ نکلیں، خودکشیاں نہ کریں، خود کو تیل چھڑک کر آگ نہ لگا لیں، اس وقت تک مہنگائی پر شور محض شور ہے۔ اصل معاملہ ہی عام آدمی کا ریلیف کا ہے۔ اگر عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا تو چاہے آپ کچھ بھی کر لیں اسے فیلئر ہی سمجھا جائے گا،
میں نے اس پر پہلے بھی تبصرہ دیا تھا کہ کیا عام آدمی تک اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں، آپ ذرا وہ بھی ملاحظہ کریں۔ سوال یہ کہ حکومت جن کامیابیوں کے دعوے کر رہی ہے کیا اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچے ہیں یا نہیں، یہ بڑا آسان سا سوال ہے۔ اگر تو اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچ چکے ہیں، عام آدمی کی آمدنی بڑھ گئی ہے، یا مہنگائی کم ہو گئی ہے، یا لوگوں کو گیس بجلی کے بلوں پر کوئی ریلیف مل گیا ہے، یا پھر بے روزگاری میں کوئی کمی آئی ہے، کوئی معاشی دباؤ 1% بھی کم ہوا ہے، تو پھر ان کامیابیوں پر صدقے واری۔ لیکن اگر یہ صرف زبانی دعوے ہیں اور صرف اس لیے ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے تو بڑی معذرت کے ساتھ اسے کامیابی نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب تک عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا کسی بھی کامیابی کو بڑی کامیابی نہیں سمجھا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے سابقہ حکومتوں کے خرچے، دورے اور اخراجات کی تفصیلات سامنے لانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو ضرور لائیں، یہ ہم ہر 2-4 مہینے بعد ایک ٹرک کی بتی ضرور دیکھتے ہیں، تو اس کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ لائے جائے۔ عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ٹیکسوں کا پیسہ صحیح خرچ ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ اگر کہیں پہ کسی نے انلیگل غیر قانونی کام کیا ہے یا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے تو پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اس سے پہلے بھی کرپشن کے جتنے الزامات لگائے گئے، جس پر لگائے گئے ہیں، حکومت وہ کسی بھی سطح پر نہ خود ثابت کر سکی ہے نہ وہ ادارے ثابت کر سکے جن کے ذریعے انہیں پکڑا گیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس بار پکے پیروں سے ثبوت ڈھونڈے جائیں اور جس نے بھی غیر قانونی کام کیا ہے انہیں سزا دی جائے، صرف ٹی وی پر بیٹھ کر فلمیں نہ چلائی جائیں۔ آگے بڑھتے اس پر حکومتی موقف بھی دیکھتے ہیں۔ عثمان ڈار بات کریں آف دی ریکارڈ میں، واچ دس۔ شیخ رشید صاحب بتا سکتے ہیں جو کارٹلز کی جو بات کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ میں دیکھیں میں کیبنٹ ممبرز کو نہیں پتا کارٹلز کون کون سے؟ اگر میں چینی کون کنٹرول کرتا ہے؟ میں کاشف اگر کیبنٹ ممبر ہوتا، دیکھیں مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے دیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو شیخ صاحب کا کام ہے کھل کے ذکر کرنا، اگر انہیں کوئی مافیاز نظر آ رہے ہیں، اگر میں کیبنٹ کا حصہ ہوتا اور اگر مجھے مافیاز کا پتا ہوتا، میں اخلاقی جرات کرتا، پرائم منسٹر کو مافیاز کا بتا کر گھر چلا جاتا۔ پھر ویسے پھر کیا بیٹھنا کیبنٹ میں اگر ان کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ تو پھر عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کہ عمران خان صاحب اگر مافیاز کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے بات کر رہے ہیں؟ نہیں وہ تو کریں گے، انہوں نے تو کہا میں کروں گا۔ وہ کب کریں گے؟ 1.5 سال ہو گیا، اب آپ کب یہ ٹائم اب ہو رہا ہے نا کہ ابھی سال سوا سال ایک پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، جیسے جیسے چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ جو مافیاز کو کیسے ایڈریس کیا؟ مافیاز کو ایڈریس کیسے؟ میں نے آپ کو کیا آپ کو نظر آئے گا نا، ایڈریسنگ شروع ہو گئی ہے۔ کی قیمت چلی گئی 75، بوران آٹے کا آ گیا، آٹا 70 روپے کلو پہ آ گیا، اور کس طرح ایڈریس کریں گے اس کو کہ مافیاز آپ کے سامنے اس ملک میں کیا کچھ کر گئے ہیں؟ دیکھیں کاشف، پرائز فلکچویشن کوئی ہماری حکومت میں نہیں پہلی دفعہ آ کے ہو گئی، ان کی دور حکومت میں بھی ایگزسٹ کیا، پیپلز پارٹی والا ہیلپ نہیں ہے یہاں، ہم کر رہے ہیں نا، ہم اس کا انشاءاللہ سولوشن بھی دیں گے، آپ کو ایکشن بھی دیکھو ذرا، یہ ہے وہ ڈاکو چور لٹیرے، یہ اور جن کے دور میں سہولت تھی منافع خوری کر رہے ہیں، جو اس مینیپولیشن میں کون کر رہا ہے بھائی؟ سوال تو یہاں پہ آ گیا ہے کہ کون یہ کام کر رہا ہے؟ بس صبر رکھیں۔ آپ نے دیکھا جیسے ہم نے تمام اخراجات ان سابق حکمرانوں کے بھی قوم کے سامنے رکھ دی ہیں نا، جو عیاشیاں ہوئی ہیں ٹیکس پیئر کے پیسے پہ، جو اگر ہماری صفوں میں بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ پلے کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ تسلی رکھیں۔ اچھا سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مافیا نظر آ رہا ہے نا، شیخ رشید صاحب کو نظر آ رہا ہے، اسد عمر صاحب کو نظر آ رہا ہے مافیا، آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ نہیں دیکھیں ڈیفرنٹ پوزیشنز ہیں نا، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کیبنٹ میں اچھا ریلوے میں زیادہ مافیا نظر آتا ہے، یوتھ میں نہیں نظر آتا؟ میں کہہ رہا دیکھیں بات سمجھیں، پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے ان لوگوں کی ہے جو اس سارے کرائسس سے پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ دیکھیں مافیا ایک ٹرمینالوجی ہے، کسی بھی آپ سچویشن میں کہہ سکتے ہیں مافیا کا۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، میں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، میں نے سرنڈر کر دیا، انہوں نے کہا جب آپ کچھ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہی ہوتا کہ آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور آپ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ سر جی 8 دن تو انہیں سے آئی ہے رپورٹ، تو تھوڑا ویلو کی ہوتا ہے، نہیں کرائیں تو نہیں حکومت نہیں ہوا ہے۔ جب کرائسس جو آٹے کا آیا نا اسی بھی بات ہو رہی ہے، یا چینی کی سچویشن بنی ہے، اس سے پہلے تو بہت سارا ہم نے معاملات کو ٹھیک کیے ہیں کہ چینی مافیا کر دی نہیں، میں آپ پہ ہی مافیا ہوئی۔ ہاں صاحب نے نواز شریف پر جتنے الزام لگائے آج وہی الزامات پلٹ کر ان کی حکومت پر لگ رہے ہیں۔ ایک مافیا کا الزام رہ گیا تھا تو آج یہ الزام بھی واپس لگ چکا ہے۔ کرپشن کا الزام لگایا
تو پتا چلا کہ کرپشن تو موجودہ دور میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے. قرض لینے کا الزام تھا تو اتنا قرض لے چکی ہے موجودہ حکومت کہ سابقہ حکومتوں کے بھی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. ایمنسٹی اسکیم پر تنقید کی تو خود ایمنسٹی اسکیم لے کر آئے. تو آن اینڈ آن بے شمار کام ایسے ہیں جن سے نہ کی گئی پھر وہی کام خود کیے گئے تو لوگوں کو کہنا پڑا کہ یو ٹرن لیتے ہیں. تو خود پرائم منسٹر نے بھی مانا کہ ہاں لیتے ہیں. اب یا تو وزیر اعظم کو اپوزیشن کی کرپشن نظر آتی ہے یا پھر انہیں انجیکشن لگے تو ہورے نظر آتی ہیں. مافیا تو کسی کو نظر نہیں آتا. اور کیوں آئے گا؟ جو انویسٹر ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. 30 سے 35% یہ آن ریکارڈ ہے کہ 30 سے 35% شوگر انڈسٹری سے منسلک لوگ اس وقت حکومت کا حصہ ہے. نہ صرف شوگر انڈسٹری بلکہ گندم اور دیگر اجناس سے بھی جن کا تعلق ہے موسٹلی حکومت میں بیٹھے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کی صرف 3 شوگر ملوں کا پروفٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں دگنا ہو گیا ہے. تو آج یہ ثابت ہو رہی ہے بات کہ مافیا کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا. ہاں صاحب کبھی نہیں. اور اصل حکومتیں یہ مافیا چلاتے ہیں جنہوں نے سیاستدانوں کا روپ دھارا ہوتا ہے. آن دی فرنٹ میں گفتگو کرے پنجاب کے وزیر ہاؤسنگ ہیں محمود رشید. ان کا سوال بڑا اہم ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. محمود رشید. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آیا یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ عمران خان نے 1.5 سال میں کر دیا. یعنی ان لوگوں کو تو ملے 20-20 سال, یہ لوگ تو الیکٹ ہو کے آئیں اور اپنے ٹینیور پورے کریں, اور عمران خان کو 1.5 سال ملا اور ہر بندہ ابھی کارا صاحب کہہ رہے تھے کہ 1.5 سال کا وقت دے دیا گیا ہے. اداروں نے, میڈیا نے بھی ہولا ہاتھ رکھا ہے, فلاں نے بھی دے دیا ہے, چل کے نہیں بن پا رہی ان سے حکومت. اور کارا صاحب ہمیں ایک ڈیموکریٹک طریقے سے لوگوں نے 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے اور یہ ہمارا مینڈیٹ ہے, کئی خیرات سے نہیں ہمیں ملی یا جھرلو کے ذریعے سے حکومت ملی. عمران خان کی 20-22 سال کی جدوجہد کے بعد لوگوں نے اگر ہماری طرف متوجہ ہو کے ہمیں ووٹ دیا ہے تو ہمیں آپ کو برداشت کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں مہنگائی ہوئی ہے, اس میں کچھ اور شکایات بھی ہوں گی, لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کامران کہ کیا یہ 1.5 سال کے اندر سارا کچھ عمران خان نے کیا, یہ ملبہ سارا اس کے اوپر ڈال رہے ہیں آپ؟ حکمران جماعت کا سوال بڑا ہی قیمتی اور معصومانہ ہے. یعنی اس وقت جو حالات ہیں کیا یہ صرف ہاں صاحب کا قصور ہے اور کیا یہ سب کچھ 1.5 سال میں ہوا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر فصل اگنے میں, یعنی جو فصل اگتی ہے اس فصل اگنے میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں, لیکن ٹڈی دل کا لشکر اسے آنن فانن تباہ کر دیتا ہے. تو تباہی تو منٹوں میں ہوتی ہے, وقت تو تعمیر میں لگتا ہے, تحریب میں نہیں. اور یہ تاثر موجود ہے کہ گزشتہ 1.5 سال میں حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوئے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے مہنگائی, بے روزگاری پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہے. اس کا اعتراف اسٹیٹ بینک بھی کرتا ہے, خود حکومتی ادارے کرتے ہیں. معیشت پہلے سے زیادہ تباہ ہوئی ہے, بہتر نہیں ہوئی. عام آدمی کی مشکلات پہلے سے زیادہ بڑی ہیں, کم نہیں ہوئی. گروتھ ریٹ کو 5.8 تک لے جانے میں کئی سال لگے. سٹاک مارکیٹ کو 50,000 کے فگر تک پہنچانے میں کئی سال لگے, لیکن گرنے میں چند روز لگے, چند ہفتے. روپے کو ایک جگہ کئی سال مستحکم رکھا گیا, برسوں لگے. بھاری انویسٹمنٹ کی کہ روپیہ سٹے کرے, لیکن چند دنوں میں سے گرا دیا گیا. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ اچھا بھلا چلتا ہوا کاروبار, اچھا بھلا چلتا ہوا ملک جن کے ہاتھ میں آیا, ان سے یہ توقع کی گئی تھی کہ وہ اسے بہتر انداز میں چلائیں گے. کاروبار شروع سے چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر کاروبار چل رہا ہو, چلتا چلتا کاروبار, تو اس کو کیری فارورڈ کرنا, اسے اسی انداز میں چلاتے رہے تو وہ بھی کامیابی سمجھا جاتا ہے. تو توقع یہ تھی کہ جو نئی حکومت ہے وہ بہتر انداز میں ملک چلائے گی, بہتری لائے گی. لیکن زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ ٹڈی دل کا لشکر پوری فصل کو تباہ کر دیتا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. ایک بار پھر حکومت کے اتحادی حکومت سے پریشان ہے, اور خان صاحب نے ایک نئی کمیٹی بنا دی ہے کاف لیگ سے مذاکرات کے لیے. گورنر پنجاب اس کے سربراہ ہوں گے. اس پر پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست رپورٹر انہوں نے اس پہ تبصرہ تجزیہ کیا ہے
کہ کیا پنجاب میں جو نئی کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کیوں بنائی گئی ہے اور وہ کمیٹی کتنی افیکٹو ہوگی، اور کاف لیگ کے گلے شکوے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ پہلے ذرا سنتے ہیں کہ رپورٹرز کیا کہتے ہیں، یعنی خود حکومت کے حمایتی میڈیا اس تبدیلی کے اوپر اور نئی کمیٹی بنانے کے اوپر کیا کہہ رہا ہے۔ واچ دس۔ جگہ اور یہ دیکھو ونڈرفل پالیٹیشین ہے، گڈ ہیومن بینگ، سرور کی بات ہے، لیکن وہ اب یورپی یونین میں بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی انڈیا نے اس کو مؤخر تو کرائی ہے ووٹنگ، لیکن بہت بڑا میسج ہے کہ 600 سے زیادہ ارکان جو ہے انہوں نے ریزولوشن پیش کیا اور اس پہ سرور صاحب کی کنٹریبیوشن میں نے کل بھی کہا اس میں، لیکن چودھری سرور جو ہے اور شفقت محمود اور عثمان بزدار یہ کیا بیچتے ہیں کاف لیگ سے، انہوں نے کیا مذاکرات کرنے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ چودھری سرور صاحب کے تو ساتھ ان کے بس واجبی تعلقات ہے، شفقت محمود کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں عثمان بزدار صاحب جو ہے ان کے ساتھ ان کی کافی میننگ فل ریلیشن شپ ہے، ورکنگ ان کے اندر پھر تو آپ عمران خان صاحب کی وزڈم کو داد دیں نا کہ چودھری سرور صاحب کو انہوں نے اس کمیٹی کا کنوینر بنایا ہے، یعنی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اوپر اس کمیٹی کے کنوینر چودھری سرور صاحب ہوں گے، گورنر پنجاب، اور اس کے ممبر جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب ہیں اور شفقت محمود صاحب ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کتنی اہمیت دی ہے کہ جناب بات کریں ان سے آ کے۔ نہیں وہ پھر کھانے لی ٹائم دے دیو تسی۔ اور چلیں جو صاحب اگلی سٹوری آپ کے شہر، آپ بات نہیں سمجھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر چلے پھر بات کریں، آگے چلے آپ۔ نہیں آپ بتائیں، آپ کے پاس خبر ہے تو دیں۔ نہیں خبر نہیں، میں تبصرہ کر رہا ہوں، معاف کرنا یعنی اب آپ مجھے مقرر کر دیں کہ جی رپورٹرز کی طرف سے آپ پرویز لائی اور شجاعت حسین سے، بھائی ان سے میں 2 سال سے ملاقات ہی نہیں میری، تو اب میں ان سے کیا مذاکرات کروں گا؟ وہ کوئی آپ کر سکتے ہیں جنہوں نے اب ہر وقت بھائی چارہ ہے، تعلق رکھا ہے، یا میرا مطلب ہے کہ کوئی مجھے اپنی شادی پر نہ بلائے تو آپ مجھے کہیں کہ جی میں آپ ان کے پاس جاؤں جی، تو وہ بات مجھے سمجھ نہیں لگی۔ سرور کیا کریں گے اس کمیٹی میں؟ یہ کوئی گونگلا تو مٹی لاؤن دا پروگرام ہے؟ نہیں گونگلا تو مٹی نہیں، بزدار اگر ہیڈ ہوتے وہ تو میننگ فل ہوتی۔ لگتا یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کے معاملے پر بھی ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ کاف سے معاملہ طے کرنے کے لیے پہلے کمیٹی بنائی، معاملہ طے ہوئے اور اب نئی کمیٹی بنا دی ہے، تو چودھری برادران بھی خان صاحب کے اس یو ٹرن سے پریشان ہو گئے ہیں، کیونکہ چند روز پہلے ہی ایک مذاکراتی ٹیم سے مسلم لیگ کاف کے بڑے طویل کئی روز مذاکرات ہوئے اور کاف لیگ نے اپنے مطالبہ پورے کرنے کے لیے اس کمیٹی کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی، مطالبات کی فہرست تھمائی اور ڈیڈ لائن دے دی۔ اب ڈیڈ لائن تو گزر چکی ہے لیکن مطالبہ کوئی پورا نہیں ہوا، اس کے برعکس ایک اور کمیٹی بنا دی گئی، یعنی کمیٹی کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کمیٹی نے پہلے مذاکرات کیے، مطالبہ پورے کرنے کے لیے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن منظور کی، اسے کیوں بدل دیا گیا؟ حکومت نے چودھری برادران سے مذاکرات کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں گورنر پنجاب کو سربراہ لگایا گیا، تو مسلم لیگ کاف نے آج اس حوالے سے اخبارات کے مدیران کو بلا کر اپنے گلے شکوے بھی کیے، جبکہ میرے دوستوں کا شکوہ یہ ہے کہ عثمان بزدار کو کمیٹی کا سربراہ لگانا چاہیے تھا، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کاف لیگ سے مذاکرات کرنے چاہیے تھے۔ تو یہ ٹیکنیکلی ویسے ہی غلط ہے، کیونکہ یہ مسلم لیگ کاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، تو سیاسی جماعت کے دوسری سیاسی جماعت کے کور لوگوں سے، یعنی جو کور کمیٹی میں لوگ ہوتے ہیں، جو ٹاپ لیول کے لوگ ہوتے ہیں، تو گورنر پنجاب سرور، چودھری سرور اور پرویز خٹک یا شفقت محمود یہ کور کمیٹی کا حصہ ہے پی ٹی آئی کی، تو عثمان بزدار تو خود ایک فریق ہے، تو اتحادیوں کے اصل شکوے عثمان بزدار سے نہیں ہے یا پنجاب گورنمنٹ سے نہیں ہے، تو سب سے زیادہ شکوہ تو خان صاحب سے ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنر پنجاب کو لگا کر ٹھیک ہی کیا گیا، لیکن جس طرح مسلم لیگ کاف بار بار حکومت کو اتحادی ہونے کا یقین دلا رہی ہے، اس طرح خان صاحب بھی مسلم لیگ کاف کو بار بار یہ احساس دلا رہے ہیں کہ انہیں شاید اتحادیوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج چودھری پرویز لائی نے بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ جو نئی کمیٹی بنائی ہے، اس سے پہلے
ہمارا ایگریمنٹ ہے، ریٹن ایگریمنٹ ہے، بزدار صاحب نے کیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور کمیٹی بنی جو پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں جہانگیر ترین صاحب تھے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ ایک نئی کمیٹی آ گئی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ ایک بلے شاہ کا شعر ہے، نہ اگلی تو نہ پچھلی تو، میں صدقے جامع بچلی تو. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اتحادی کو اپنا سمجھ کے چلنا جو ہے وہی سود مند ہوتا ہے، اور اتحادیوں کو سوکن کے طور پر ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. کوئی اگر نقصان ہوتا ہے خدا نخواستہ حکومت کو، ایز اتحادی ہمیں بھی نقصان ہوگا. تو اس کا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر وقت اتحادیوں کے اوپر شک کی نظر سے دیکھا جائے. اتحادیوں کو اپنا سمجھنا چاہیے. یہ ہے صورتحال. مسلم لیگ کاف گلے شکوے کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے جی ایک ایگریمنٹ ہم نے عثمان بزار سے کیا، وہ پورا نہیں ہوا، پھر ایک کمیٹی بنی، اس سے ایگریمنٹ کیا، مطالبہ دیے، وہ پورا نہیں ہوا، ایک کمیٹی اور بنا دی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں صدقے جامع، وہ کہتے ہیں نا اگلی تو نہ پچھلی تو، میں صدقے جامع وچلی تو. پتہ نہیں وچلی سے ان کی کیا مراد ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ جب سے چودھری پرویز الہی نے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ختم کرایا تو انہوں نے خان صاحب کہنے پہ تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان اس دھرنے کے بعد جو جیسچر دیا اس سے شاید عمران خان یا پرائم منسٹر پاکستان جو ہے ان کی جماعت کے لوگ ان سے بدگمان ہیں، اور یہ بدگمانی ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. بظاہر یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، لیکن جو کرائن ہے یعنی جو اشارے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. کرتے خواجہ آصف نے گفتگو کیا آف دی ریکارڈ میں، اور ان سے سوال پوچھا گیا کہ مریم نواز کیوں خاموش ہے. سیاسی معاملات کے حوالے سے ان کی خاموشی پر جو سوال پوچھا گیا اس کو خواجہ آصف نے کیا جواب دیا. واچ دس. وہ خاموش کیوں ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ان کی خاموشی میں کوئی زیادہ مطلب پنہا نہیں ہے. بہت بڑا مطلب ہے. نہیں دیکھیں نا، میاں صاحب کی وہ بھی ضمانت میں ہیں، میاں صاحب بھی ضمانت میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پہلے بھی ضمانت پر تھی جب وہ منڈی بہاؤدین، فیصل آباد، آپ کے سیالکوٹ آئی تھی. نہیں وہ سیالکوٹ جب آئی تھی اس پہ کیس کوئی نہیں تھا اس وقت. سر نہیں وہ کر کے آئی تھی، ضمانت پہ آئی تھی نا. نہیں دیٹ واز بیفور دا الیکشنز. سر ایک الیکشن کے بعد بھی آپ کے حلقے میں نہیں گئی، شاید ساتھ والے حلقے میں ایک ہو سکتا ہے کنونشن ہوا تھا، یا نہیں میرے حلقے میں جاوے اس وقت کیس کوئی نہیں تھا ان کے پاس. اور انہوں نے بہت پالیٹکس کی، سخت پالیٹکس کی. کریں گی وہ ضرور کریں گی. ایسا ہوتا ہے کہ ضمانت کے بعد باہر آتی ہے میاں صاحب اور ان کی ضمانت ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے. میاں صاحب دوبارہ اندر جاتے ہیں، دوبارہ رولا پڑ جاتا ہے، پھر میاں صاحب کی ضمانت ہوتی ہے، ان کی ہوتی ہے، پھر خاموشی آ جاتی ہے. پاز، اس کوئی پرماننٹ خاموشی والی بات نہیں ہے. اس سے پاز جس کی میرا خیال ہے کہ ضرورت تھی اس وقت، تاکہ میاں صاحب کی جو صحت کے اوپر فوکس کیا جا سکے، کنسنٹریٹ کیا جا سکے. ڈاکٹر شمسی نے کہا ہے جی کہ 5% چانسز بھی نہیں تھے سروائیول کے. یہ ٹی وی پہ انہوں نے کہا ہے 5%. جب آپ کے والد کی اتنی زیادہ صحت پریکیریس ہو تو اگر بیچ میں تھوڑا سا آف لیبل لیا جائے سیاست سے تو کوئی بڑی بات نہیں. ایج از آن ہر سائڈ. سیاست میں آج نہیں کل. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ مریم نواز اپنی والدہ کی وفات کے بعد اپنے والد کی بیماری سے سہم گئی، اور وہ اس وقت خود کو سیاست سے دور اس لیے رکھ رہی ہیں کہ وہ اپنے والد کے پاس بیرون ملک جانا چاہتی ہیں. نواز شریف کو اگلے ہفتے دل کے علاج کے لیے ہاسپٹل داخل کرایا جا رہا ہے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس وقت مریم نواز ان کے پاس لندن میں موجود ہوں گی. شریف فیملی کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم نواز اگلے چند روز میں عدالت کی اجازت سے لندن جا سکتی ہیں، چونکہ میاں صاحب کے دل کا آپریشن بہت کریٹیکل ہے، اور اس حالت میں ان کی فیملی کا، ان کی بیٹی کا ان کے پاس ہونا ضروری ہے. تو اسی کی بنیاد پر انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت مل سکتی ہے. مریم نواز اس لیے خاموش نہیں ہے کہ انہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ ان کی ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے یا انہیں دوبارہ جیل میں ڈال دیا جائے گا. ان کی خاموشی سراسر اپنے والد کی بیماری کے حوالے سے ہے. تو میاں صاحب کی بیماری بہت سنجیدہ نوعیت کی ہے، اور جس طرح خواجہ اعظم بتا رہے ہیں وہ حقیقت ہے کہ نواز شریف تقریباً موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، اور یہ بات ان کے پاکستان میں موجود ان ڈاکٹروں نے کہی ہے جو حکومت کی طرف سے ان کے علاج کے لیے اپائنٹ کیے گئے تھے. تو ان حالات میں جب ایک شخص موت کے منہ سے واپس آیا ہو تو سیاسی معاملات
غیر عام ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. تو اصل معاملہ میاں صاحب کی صحت کا ہے اور وہ اس وقت وہ خود بھی سیاسی سرگرمیوں سے خود کو ڈسٹنس کیے ہوئے ہیں اور مریم اس حوالے سے ذہنی دباؤ کا شکار ہے. اب جس خاتون نے جس بیٹی نے قید میں رہ کر اپنی والدہ کھو دی ہو وہ اپنے باپ کی بیماری سے ڈرے گی نہیں, سہمے گی نہیں تو اور کیا کرے گی. اب اس دھرنے کی بات کرتے ہیں جس دھرنے کی وجہ سے پرویز الہی سے خان صاحب بدگمان ہیں. اسی پہ بات کی رانا سلولہ نے کیپٹل ٹاک میں. مولانا فضل الرحمان نے جو لانگ مارچ کیا تھا, دھرنا دیا تھا, تو مسلم لیگ نون جو کہ اس دھرنے کی اہم حصے دار تھی وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے. واچ دس. دیکھیں جو ایشوز اس وقت پبلک فیس کر رہی ہے اس کے بعد ایک ایسا عمل کہ جو کسی بھی حکومت کے خلاف جو ہے ایک تحریک کا جو ہے وہ سبب بنے. دیکھیں آج سے 1 سال پہلے شاید یہ ایشو جو ہے یہ ان کی نااہلیت کا معاملہ, ان کی ایل پرفارمنس کا معاملہ یہ پہلے 100 دن میں کلیئر ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ 100 دن بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد پھر 3 ماہ میں کلیئر ہو گیا تھا, پھر 6 ماہ میں ہو گیا تھا. لیکن ایک ایسا وقت کہ جس کے اوپر کسی بھی حکومت کے خلاف کے پاس کوئی ایسا جواز نہ ہو کہ جی ابھی تو مجھے جی 3 ماہ ہوئے ہیں, ابھی تو ہمیں 6 ماہ ہوئے ہیں, ابھی تو ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا, ابھی تو ہمیں وقت نہیں ملا. تو اب 1.5 سال جو ہے یا 1 سال جو ہے وہ سفیشینٹ پیریڈ ہے. اس کے بعد ایک تحریک کی شروعات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست فیصلہ تھا, لیکن اس فیصلے کے اوپر پوری اپوزیشن جو ہے وہ پوری طرح سے آن بورڈ نہیں ہوئی. اس میں بالکل میں آف دا ویو ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے جو ہے وہ پہلے تو مولانا صاحب نے بڑی ضد کی 31 اکتوبر کی. اب پتہ نہیں 31 اکتوبر میں کیا تھا. ان کو کہا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے کہ مولانا آپ تھوڑا سا نومبر دسمبر میں آ جائیں. پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ مارچ 2020 میں چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو تھوڑا آگے لے آنا بہتر تھا. لیکن مولانا صاحب نے جب ضد کی تو اس کے بعد پھر دونوں پارٹی جو ہیں وہ آن بورڈ ہوئیں. لیکن بعد میں صرف دونوں پارٹی بعد میں اکیلے رہ گئے. یہ مانتے ہیں نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا نہیں ہوا. اس میں اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے, اور جب بھی اور جس مسئلے پر بھی جو ہے وہ اپوزیشن نے اگر جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو وہ متفقہ طور پہ میں آپ کو دیکھیے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو مسلم لیگ نون کی یا نواز شریف کی حمایت نہیں تھی اور مسلم لیگ نون اس لیے دھرنے کا حصہ نہیں بنی کہ کہیں دھرنا کامیاب نہ ہو جائے, تو وہ شدید قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے نواز شریف کی خواہش کے باوجود مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ شش و پنج کا شکار رہی. اس کے برعکس مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے میرے نزدیک ایک تیر سے 2 شکار کیے. مولانا فضل الرحمان کا دھرنا صرف خان صاحب کی حکومت کے خلاف نہیں تھا بلکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تھا. مولانا مقتدر حلقوں سے یا خاص کر اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی عمل میں مداخلت نہ کرنے کا کھل کر مطالبہ کر رہے تھے. اس لیے دونوں جماعتیں پیچھے ہٹ گئیں اور اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی بجائے مولانا کا ساتھ نہ دے کر اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی. اسی دوران نواز شریف بیمار پڑ گئے جس کا لیگی قیادت نے یعنی نواز شریف کے بعد جو قیادت تھی انہوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ مفاہمتی قیادت تھی. انہوں نے میاں صاحب کو باہر جانے پر راضی کر لیا. تو اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان دھرنا دینے کی وجہ سے اکیلے پڑ گئے. اصل معاملہ یہ کہ مولانا نواز شریف کے بیمار ہونے کی وجہ سے اور اکیلے پڑ گئے. تو اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان دھرنا دینے کی وجہ سے اکیلے پڑ گئے تھے. اصل معاملہ یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف کے بیمار ہونے کی وجہ سے اکیلے پڑ گئے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اپوزیشن نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے فاصلے کم کر لیے.
آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.